बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम खान वतन यार। प्रोग्राम शाइनिंग पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है सुमेरा सलीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसका हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे मुफ्ती यूसुफ सिद्दीकी साहब, जिससे हम बात करेंगे हज के हवाले से। हज जो कि एक बहुत ही अहम फ़र्ज़ है, लेकिन हम लोग बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर बात नहीं कर सकते और ख़वातीन से रिलेटेड ऐसे मसाइल होते हैं वो जो पूछना चाहती हैं। आज उन तमाम मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरे साथ जो है अजीम जो है बाकायदा हदीस सुना के उसके बाद जो है प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी अजीम। जी, हदीस है कि बच्चों, बूढ़ों, ज़ईफ़ों और औरतों का जहाद हज और उम्रा है। हमारे साथ एक और हदीस मौजूद है जिसके बारे में कहते हैं कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान खुसूसी हैं। अगर वो दुआ करे तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाते हैं और अगर वो इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो हज के हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, उनसे हम सवालात करेंगे। सबसे पहले तो हम उनसे सवाल करेंगे कि उनकी आजकल क्या एक्टिविटीज़ है, क्या खिदमात हैं, आजकल वो क्या कर रहे हैं, उसके हवाले से जी हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अजीम भाई आपका और बहन सुमेरा सलीम साहिबा का मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया अल्लाह के दीन को आगे फैलाने के लिए। मेरा तो इस्लामाबाद में एक इदारा है जामिया रहमानिया के नाम से, उसी का खादिम हूँ और एक मरकज़ी मस्जिद है जामिया मस्जिद अबू हनीफ़ा, और उसी के साथ मुंसलिक हूँ और तलबा है दर्स और तदरीस माशाल्लाह, और यही मेरी मसरूफियात है। अच्छा, अब तक कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? हज़रत हमारे पास अभी 250 स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, माशाल्लाह। जी, अब सवाल हम करेंगे। अब बड़े सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जितने भी नाजरीन हैं उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं हज के हवाले से, तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन करेंगे कि हज करने के अहकामात क्या हैं, क्या अहकामात हैं हज के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। कुरान मुबारक की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लोगों पर अल्लाह के लिए हज करना फ़र्ज़ है, और साथ अल्लाह ने उसका हुक्म कि मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जब वो राह चलने की ताकत रखते हो। और अल्लाह ने फिर आखिर में एक अजीब लफ्ज़ फरमाया कि वमन कफ़रा। यहाँ पर कफ़र की ताबीर वैसे तो हम कफ़र से काफिर मुराद लेते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं है। फरमाया कि जो हज से एराज़ करता है, बिला वजह हज नहीं करता। तो फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह फिर बेपरवाह है तमाम दुनिया से। हज के अहकाम, हज का हुक्म, हज इस्लाम के अरकान में से 5वां और आखिरी रुकन है और फ़र्ज़ रुकन है, जिस तरह कलमा, नमाज, रोज़ा और ज़कात और हज। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम क्या है, तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये गवाही दो कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, और नमाज कायम करो और रोज़े रखो और ज़कात दो और हज अदा करो। तो ये 5वां रुकन है, और इसी 5वें रुकन से इस्लाम की तकमील हुई है। इसलिए कुरान की एक आयत है, अल्लाह ने ये आयत अरफ़ात के मैदान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती, कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज के मौके पर कि आप पर अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल किया और अपनी नियामतों का एहतमाम किया। तो हज फ़र्ज़ है, 5वां रुकन है इस्लाम का। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है,
اسی طرح حج فرض ہے. جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح حج فرض ہے. جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے اسی طرح حج فرض ہے. اور حکم اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے شرائط کیا ہے، یعنی کہ کس حالت میں حج کیا جائے. تو اس میں احادیث اور اس آیت مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ جو حج پر جانے کے لیے راستے کا خرچ رکھتا ہو، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر احادیث میں اس کی تصریح ہے کہ جو مسلمان مرد یا عورت، بوڑھا اور جوان یعنی بالغ، ان کی یہ حالت ہو کہ وہ حج پر جائے اور ان کے پاس اتنے وسائل ہو کہ وہ حج پر جا کر واپس آ سکے، اور گھر میں نان نفقہ واپس آنے تک موجود ہو، تب حج فرض ہے. اچھا صحیح. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے ماشاء اللہ قرآن پاک کی آیت سے ایک چیز بتائی کہ بہت سارے لوگوں کے جو سوالات تھے کہ وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے، ہر کسی کا دل چاہتا ہے ہم حج کریں، مطلب ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہمارا جتنا ہمارے پاس ہے ہم اس کو صرف کر دیں لیکن ہم حج کے لیے جائیں. لیکن آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ کیا شرعی طور پہ کیا اصول ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کیا جا سکتا ہے کہ اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے. سیکنڈ یہ آتا ہے آپ ہی کی بات سے میں آگے کنٹینیو کروں گی کہ ایسے بعض لوگ، آپ نے اس طرح آیت میں کہا تھا کہ چاہتے ہوئے وہ جو لوگ نہیں کرتے، مطلب وہ کون سے لوگ ہیں جو حج نہیں کر سکتے اور ان پہ کیا احکامات ہیں ان کے لیے؟ اس میں یہی ہے، اس میں سب سے زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جب ایک مسلمان مرد اور عورت کے پاس زاد راہ موجود ہو، یعنی آنے جانے کا خرچہ جس کو آپ ٹکٹ کے لے، اور وہاں ہوٹلز اور وہاں نظام کا خرچہ، واپسی تک اور گھر میں اس کا خرچہ موجود ہو جس کے بال بچے اس کو کھا سکیں. اگر یہ کسی کے پاس موجود ہو تو اور وہ حج پہ نہ جائے تو جو آیت کا آخری حصہ ہے وَمَن کَفَرَ، یہ وعید ان لوگوں کے لیے. اس لیے ہمارے لوگوں اور ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ پہلے میں اپنا گھر بناؤں گا تو پھر اس کے بعد پیسے ہوں گے پھر حج پر جاؤں گا، یا پہلے اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گا پھر اس کے بعد میں پیسے لے کر پھر حج پہ جاؤں گا، یا پہلے بیٹی کی شادی کرواؤں گا اس کے بعد حج پہ جاؤں گا. یہ سراسر غلط ہے. جب آپ کے پاس اتنے وسائل آگے کہ آپ کا آنا اور جانا ممکن ہو، بیٹی کی شادی سے پہلے، بیٹے کی شادی سے پہلے، گھر بنانے سے پہلے، آرائش بنانے سے پہلے، سب سے ضروری اور اہم فریضہ حج وہ کرنا ہوگا. اگر لیٹ سپوز وہ بعد میں لیٹ سپوز وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ پیسے پھر بعد میں ادا نہ کر سکے، اس نے حج ادا کی ہے لیکن جو بیٹی کی شادی ہے اس کو دوبارہ پھر مطلب ان کے پاس اتنا فائنینس نہ ہو کہ وہ بیٹی کی شادی کریں، تو اس حوالے سے پھر کیا احکامات ہوں گے؟ دیکھو، حج ایسی مبارک عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور دوسری آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ حج صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ تمہارے مالوں میں برکت اور وسعت دے گا. اس لیے کہ جس نے حج کی ہے آج تک کوئی غریب نہیں ہوا. بالکل. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ کا وعدہ، اور اللہ بھی سچا ہے اور رسول اللہ بھی سچا ہے، اس میں کوئی گنجائش شک کی نہیں ہے. لہٰذا ہماری نظریات وہ نظریے تک ہے. اگر ہم اس کو قائم رکھیں گے کہ حج پہلے، باقی بیٹا اور بیٹے اور ان کی شادی اور ضروریات اللہ پورا کرے گا تو یقیناً پورا ہوگا. مطلب آپ کا یہ ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے مال میں وسعت اتنا برکت ڈال دیں گے کہ وہ ساری جو جتنے بھی ضروریات ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ حج کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ عظیم صاحب، حج ایک عجیب عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان حج کرے اور حج میں وہ کسی کو گالی نہ دے، جھگڑا نہ کرے، یعنی پوری طریقے سے احکام بجا لائے جس طرح اللہ کا حکم ہے، بدگویائی نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، اور اسلامی احکام کے تحت وہ حج کر لے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ واپس ہوگا حاجی، اس طرح یہ گناہوں سے پاک ہو کر واپس ہوگا جس طرح یہ حاجی ماں سے گناہوں سے پاک ہو کر پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس طرح پاک ہو کر یہ واپس آئے گا.
یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت بیان کر دی ہے. فضیلت اور سعادت ہے حج. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی آپ جی مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. اکثر جو ہے خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے محرم کا ہونا بہت ضروری ہے. بعض خواتین ایسی ہیں جن کا کوئی محرم نہیں ہوتا, وہ فائنینشلی طور پہ کافی اچھے حج کر سکتے ہیں, تو ان خواتین کے لیے کیا احکامات ہیں, اور حج کے دوران خواتین کے لیے ایسے کون سے فرائض ہیں جن کو انسان کو نظر میں رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے. ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کو ہم یا تو اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کو سمجھتے نہیں ہیں. ایسی کون سے ہیں؟ حج مرد اور عورت دونوں پر یکساں فرض ہے اور دونوں کی شرائط اور قواعد ایک ہی ہے. صرف عورت میں اس کے حق میں جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی خاتون کا محرم نہ ہو تو بغیر محرم کے حج یہ اجازت نہیں دیتا اسلام, لہذا وہ معذور سمجھی جائے گی, عذر ہے اس کی. اور جب بھی اس کا محرم آ جائے اور تیار ہو جائے تو فوراً حج کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. جی اب وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مزید سوالات کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ آگاہ ہو سکے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور ہم سوالات کا باقاعدہ کنٹینیو رکھیں گے کہ سوالات کو. اور ابھی ہمارے پاس بہت ضروری سوال ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو لے جاتے ہیں, جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں ساتھ, تو کیا ان بچوں کا حج ہو جائے گا یا اس کے لیے کیا احکامات ہے اور کیا فوائد ہیں ان کے پیرنٹس کے لیے اور ان بچوں کے لیے؟ اچھا جی, حج یہ اس کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو جو نابالغ ہے ان کو لے گئے تو وہ سعادت وہ ثواب تو ملے گا بچے کو بھی اور والدین کو بھی, لیکن اگر بعد میں یہ بچہ یا بچی یہ بالغ ہوئے اور ان کی استطاعت حج جانے کی ہوئی تو یہ فرض حج دوبارہ کریں گے, بچپن کی حالت میں فرضیت ختم نہیں ہوگی. اچھا, ان کا جو بچے وہاں پہ چلے جانے پیرنٹس کے ساتھ تو ان کا ثواب ان کے پیرنٹس کو ملتا ہے, کیونکہ وہ بچوں کو تو ٹائم پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہم والدین کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں, فرضیت کا نہیں پتہ ہوتا کیونکہ وہ اسٹیج پہ نہیں پہنچے ہوتے, اس کا کنسیپٹ نہیں ہوتا, تو ان کا جو کریڈٹ جاتا ہے ان کے پیرنٹس کو ملتا ہے, اجر ملے گا. بالکل, جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ والدین ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتے ہیں, اور وہ تربیت بھی جو کہتے ہیں نا ماں باپ کا کام ہوتا ہے, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں, وہ جا سکتے ہیں. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب کہ اگر جو صاحب حیثیت لوگ جاتے ہیں حج کے لیے تو وہ ایک بچوں کو یہ چیز بلڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں, وہ بڑے ہو کے کل کو ایک اچھا انسان ایک اچھا مسلمان بن جائے, رغبت ہو جاتی ہے, بالکل ان کی طرف توجہ ہو جاتی ہے, بالکل دونوں چیزیں اس میں حاصل ہو جاتی ہیں. تو ناظرین یہ ایک بہت ضروری بات کی ہے انہوں نے کہ جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے فیملیز میں بھی کافی لوگ جا چکے ہیں حج کے لیے اور اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, تو اس کا اجر جو ہے ان کے پیرنٹس کو ضرور ملتا ہے. جب بھی آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں کسی بھی اسلامک اس پہ, چاہے نماز ہو, چاہے وہ زکوٰۃ آپ دے رہے ہوں, چاہے جو بھی آپ اچھے عمل کر رہے ہوں, تو کریڈٹ ان کے پیرنٹس کو ضرور جاتا ہے. اور پھر ایک اور سوال یہ بھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ ایک نان مسلم ہے, وہ اپنے دوست کے ساتھ یا وہاں پہ ان کے ساتھ سفر کر لیتا ہے اور وہ حج پہ چلا جاتا ہے ان کے ساتھ. کچھ وہاں پہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں, انہوں نے زیارت کر لی اور بعد میں آفٹر 2 months یا اس کے اگلے دن ہی اس کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, متاثر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے, تو کیا ان کا حج وہاں پہ ہو گیا ہے یا اس کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کے بعد حج کرنا پڑے گا؟ عظیم بھائی, اسلام کے شرائط میں سے حج کے شرائط میں سے یہ ہے کہ مسلمان ہونا شرط ہے. جی, اگر کسی آدمی نے غیر مسلم نے احکام حج شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی ایمان لے آیا اور اس نے احکام حج یعنی عرفات میں قیام اور مزدلفہ اور پھر آخر تک وہ چلا, پھر تو اس کا حج ہو گیا. جی, لیکن اگر احکام ہو گئے اور بعد میں اس نے اسلام ایمان لے آیا تو اس پر حج کی فرضیت رہے گی, اس کی حج کی فرضیت ختم نہیں ہوئی, یہ دوبارہ پھر حج کرے گا, اس لیے کہ اسلام شرط ہے حج کرنے کے لیے. جی مطلب. اور اگلی بات میں ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ اکثر ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ حج جس طرح ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی ہے
جس طرح دن میں 5 نمازیں بار بار پڑھنی ہوتی، تو اس طرح ہر سال حج فرض ہوتی ہے. مسئلہ ایسا نہیں ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہے، چاہیے پھر اس کے بعد جتنا بھی مال ہو، اختیار ہے، جا سکتا ہے، حج اس کی ادا ہوگی، لیکن فرضیت ایک دفعہ ہے. ایک دفعہ کرنے سے اس کا فرضیت پوری زندگی سے کیا ہو جائے گی؟ ختم. اور اگر نہ کیا تو پوری زندگی یہ یعنی جرمدار اور سزاوار رہے. اچھا مفتی صاحب، آپ کے سوال سے ہی میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. جس طرح سے آپ نے کہا کہ صاحب حیثیت ایک دفعہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا فرض پورا ہو گیا ہے، تو بعض لوگ بار بار کوشش ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ کا بس نہیں چلتا کہ ہم بار بار جائیں، لیکن ایسا پاسبل ہے کہ وہ شخص جو کہ صاحب حیثیت ہے، اس نے ایک دفعہ فرض ادا کر دیا ہے کہ وہ اپنے حصے کا یعنی کہ وہ جو حیثیت رکھتا ہے وہ اس کی جگہ حج اس شخص کو کروا دے کہ جس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اور وہ جو اس دوسرا بندہ جو حج کر رہا ہے مطلب ان کے پیسوں سے، کیا ان کا جو فرض ہے وہ اس طرح قبول ہو گیا؟ کیونکہ مین چیز تو آپ کے اوپر ہوتا ہے نا، آپ کے پیسے اس پہ آپ حج کرتے ہیں، تو ان دونوں کے لیے کیا احکامات ہیں شرعی طور پہ؟ اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی نے خود کیا ہے اور ابھی دوسرے کسی کو بھیجا تو یقیناً پہلے آدمی جس کو حج کروایا اس کا حج بھی قبول ہوا، اور جس نے دیا اس کا بھی اتنا اجر اللہ دے گا جتنا اس حاجی نے وہاں جا کر عبادت میں کمایا. ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی، اس کے خزانے لامحدود ہے، تو وہ کسی کے اجر میں کمی نہیں لاتے، دونوں کو پورا پورا اجر ملے گا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بالکل، انہوں نے جو بات کی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر ایک بندہ فرسٹ ٹائم حج ادا کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کے استطاعت ہے کہ وہ مزید حج ادا کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ کہ اگر لیٹ سپوز وہ خود نہیں جانا چاہتا تو وہ کسی دوسرے بندے کو بھیج دیتا ہے، تو ان کو ثواب ڈبل ملے گا. مطلب ایک تو ان کا اپنا حج انہوں نے ادا کر لیا، فرض ادا کر لیے، اس کے بعد جو دوسرے نے ادا کیے تو اس کا بھی اجر دونوں کو ملے گا، جو حج ادا کرتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی ملے گا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر لیٹ سپوز کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے اور وہ کسی سے حج کروا سکتے ہیں، انہوں نے پہلے حج ادا کیا ہے، تو ضرور جو ہے ان کو حج پہ بھیجنا چاہیے. جی بالکل. مزید کوئی سوالات آپ کے بنتے ہیں؟ ناظرین سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ اسی طرح اسلامک سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں، تاکہ ہم آنے والے جو گیسٹ ہیں ان سے ضرور ان سے کویشچن کریں گے اور ان سے جو ہے وہ پھر ہم اپنے مہمان سے پوچھیں گے، تو آپ لوگوں کو اس چیز کا جو ہے آگاہی ہوگی. تو نیکسٹ یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے اور پوری زندگی میں انہوں نے حج ادا نہیں کی، تو اس کے لیے پھر سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیا ان پہ احکامات کیا ہے؟ احکامات تو یہ ہے کہ وہ حج ادا کریں گے، لیکن سزا کیا سنائی گئی ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو اور وہ زندگی میں ایک بار بھی حج نہ کرے، فرمایا کہ اگر یہ شخص وفات ہو جائے تو مجھے کوئی فکر نہیں کہ یہ شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یعنی یہ شخص سخت ناراضگی کے طور پر کہ اس شخص کے در مرنے کے یہودی اور عیسائی کے موت دونوں گناہ میں کیا ہے؟ برابر ہے. بالکل. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھ کر اور حج پہ نہ جائے، اپنے سہولیات کو دیکھ کر، اپنے مصروفیات کو دیکھ کر نہ جائے، تو وہ یہودی مرے گا یا عیسائی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس شہر میں، ملک میں پھروں اور ایسے لوگوں کو دیکھوں جو استطاعت رکھ کر حج پر نہیں جا سکتے، میں ان پر ٹیکس لگاؤں جس طرح کافر پر کیا لگتا ہے؟ ذمہ. جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، یہاں بھی کئی عیسائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، مائنورٹی سے کافی سارے لوگ ہیں، لیکن وہ ہمارے احکام، ہمارے قوانین کو مانتے ہیں، اس کو ہم ذمہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ میں ان مسلمانوں پر ٹیکس لگا دوں جو استطاعت رکھ کر حج پر نہیں جاتے، کیونکہ اس میں اور اس ذمے میں پھر فرق نہیں رہتا. تو اتنی بڑی وعید ہے کہ جو استطاعت رکھے اور پھر حج پر نہ جائے. جی بالکل. ایک جس آپ نے بتایا بہت سخت نوید سنائی گئی ہے کہ کوئی جو صاحب استطاعت ہے اور حج نہیں کرتا، تو ایک بہت اہم فرض ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کے جو کویشچن ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. مفتی صاحب نے بھی آج ہمیں وقت دیا، کچھ ایسے بہت سارے سوالات تھے جو کہ کلیئر ہو گئے.
تو ایک حج ایک فرض ہے. تو ہماری جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہی امید ہے کہ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو حج کریں, اور جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ کون سے شرعی اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کیا جا سکتا ہے. اور ایسے میں ایک دوسرے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں کہ اپنے گرد و نواح میں جتنے لوگ ہیں, کیونکہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پڑوسیوں کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق ہے, اگر آپ نے ایک دفعہ حج کر لیا ہے, صاحب استطاعت ہیں, تو کوشش کریں کہ جو ایسا ہے کہ جو وہاں حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے اس کی جو تڑپ ہے اس کو دور کر سکیں. بالکل. آخر میں ایک سوال کروں گا مفتی صاحب سے, حج ادا کرنے کے جو ہے وہ کیا سبق سکھاتا ہے ہمیں حج؟ کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لوگ, تو روزہ رکھنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اڑوس پڑوس میں جو لوگ غریب ہے, جو ان کو کھانا نہیں مل رہا ہوتا, تو ان کا احساس ان کو ہو جاتا ہے. تو کیا حج کرنے سے کیا احساس ملتا ہے اور کیا سبق دیتا ہے ہم؟ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہماری زندگی کا اہم سبق یعنی پوشیدہ پڑا ہے. وہ سبق یہ ہے کہ جس طرح یہ جہان فانی ہے جی, اور اس جہان سے ہم سب نے ایک دن جانا ہے. بالکل, بے شک. اور جاتے ہیں وہ سفر ایسا ہے جو مشکل ہے, اور جاتے ہیں ہم پھر ساتھ کیا لے جاتے ہیں؟ نہ بینک بیلنس, نہ مال جائیداد, نہ اولاد, کچھ بھی نہیں لے جاتے, بلکہ 2 کفن کے کپڑے لے جاتے ہیں. اور جب ہم حج پر نکلتے ہیں تو یہ سفر بھی مشکل کا سفر ہے, اور حج مشقت کی عبادت ہے. تو جب ہم حج پر نکلتے ہیں تو حج ہمیں اپنے موت کی یاد دلاتی ہے, یہ سبق سکھاتی ہے کہ جس طرح تم نے مر کر 2 ٹکڑے لے جانا ہے, اور اللہ کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو, چاہیے کتنا مالدار ہو, چاہیے کتنا بڑا وزیر اور مشیر وغیرہ, لیکن لے جانا کیا ہے؟ قبر میں بھی 2 ٹکڑے کفن کے سفید, حج پہ بھی 2 ٹکڑے سفید. دونوں یہ ہمیں سبق دیتے. پھر جب ہم وہاں جاتے ہیں, میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں, تو وہاں پر حج ایسا منظر پیش کر رہا ہے جس طرح یہ منظر ہم میدان محشر میں دیکھیں گے. کیوں کہ وہاں صدر بھی 2 کپڑوں میں, وزیر بھی 2 کپڑوں میں, بڑے سے بڑا جنرل بھی 2 کپڑوں میں, مالدار بھی 2 کپڑوں میں, اور جس طرح ایک غریب وہ بھی 2 کپڑوں میں ہے, وہ بھی اسی مقام پر ہے, اسی طرح دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران, سردار, مالدار وہ بھی انہی 2 کپڑوں میں. جس طرح ایک غریب وہ بے بس اور بغیر کسی کوٹھی, بغیر کسی سہولت کے کھڑا ہے, اسی طرح وہ بادشاہ و وزیر اعظم بھی بغیر کسی سہولت کے کھڑا ہے. تو یہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں میدان محشر کا کہ تم اس کی بھی اسی طرح تیاری کر لو جس طرح تم حج میں آئیں. وہاں بھی کوئی تمیز مالدار, غریب, کالے اور سفید خاندانوں کی نہیں ہوگی, وہاں عمل دیکھا جائے گا اور یہاں بھی عمل دیکھا جاتا ہے. یہ سبق ہمیں ملتا ہے حج کے سفر سے اور حج کے احکام سے. بے شک ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی افضل نہیں ہے, صرف ایک ہمارے اعمال ہے جس کی نظر میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے اچھے بن سکتے ہیں. جی بالکل, بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ گیسٹ تھے آج مفتی صاحب نے بہت زیادہ ہمیں معلومات دی, اور یقیناً جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو بھی معلومات پرووائڈ کی ہوگی. ان کو جو بھی سوالات ان کے مائنڈ میں تھے, شاید یہی سوالات ہر بندے کے مائنڈ میں ہوتے ہیں, تو ان کو کلیئر کیا ہے انہوں نے. تو ناظرین, ہمیں اس دنیا سے جانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے اڑوس پڑوس جتنے بھی ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ غریب ہیں, اگر فار ایگزامپل آپ صاحب استطاعت ہے, آپ حج ادا کر لیتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کے پاس فائنینشلی آپ اسٹرانگ ہے تو ضرور جو ہے وہ ان کو حج پہ بھیجیے گا, اور ان کی جو ہے وہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو مزید پروگرامز ہم آپ کو انشاءاللہ دیتے رہیں گے, مزید معلومات دیتے رہیں گے, مزید پروگرام میں مزید ہم گیسٹ کو بھی لائیں گے اور ان سے ہم آپ لوگوں کو معلومات پرووائڈ کریں گے. اب تک میرے خیال میں ہم کافی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر چکے ہیں, اور تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.